चश्मे माँ रोशन दिल माशात। मौका आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ये रूबरू प्रोग्राम की इंतहाई अहम और बहुत ख़ुसूसी एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ईरान के सदर हिज़ एक्सेलेंसी डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान का उनका दौरा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे MOUs पर भी साइन हुए और साथ साथ बड़े ग्रेट गुडविल जेस्चर्स भी एक्सचेंज हुए। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम रईसी के साथ उनकी अहलिया मोहतरमा भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं और हमने उनसे ख़ुसूसी बातचीत की। इस वक्त डॉक्टर जमीला आलम अल हुदा ये बेगम साहिबा हैं ईरान के सदर की, वो हमारे रूबरू हैं। हम बातचीत शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच योर एक्सेलेंसी, आपने हमारे लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ खुश आमदेद कहते हैं पाकिस्तान आने पे। पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं, हम हमसाए हैं, फिर हमारा एक मजहबी सकाफ़ती सोच भी यकसा है, एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान आने से पहले आपके ज़हन में पाकिस्तान के बारे में क्या परसेप्शन थी? सलाम अर्ज़ करना खिदमत। मैं आपकी खिदमत में और मोहतरम ऑडियंस की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और बहुत खुश हूँ कि दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान का मैंने विज़िट किया है। पाकिस्तान आने से पहले मेरा सोच यहाँ के लोग और यहाँ के इस मुल्क के बारे में पॉजिटिव था और ये मैं बता सकती हूँ कि अब मेरी ये सोच और भी पॉजिटिव हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। आपके बारे में जो मैंने पढ़ा, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आपने PhD की है और वो भी एजुकेशन रिलेटेड PhD है। तो पाकिस्तान और ईरान एजुकेशन के शुबे में कैसे ताउन को फ़रोग़ दे सकते हैं? हमारा तो मज़हब भी एजुकेशन का दर्स देता है। ईरान में 15 मेजर्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ लेवल ऑफ़ एजुकेशन पे बैचलर से लेके PhD तक एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है ईरान में जो कि स्पेसिफ़िकली टीचर्स के लिए है, जो कि स्कूल्स में टीचिंग करना चाहते हैं। और उसके अलावा एक और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको एजुकेशनिस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना जाता है और ये ईरान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें दानिशगाह फ़रहंगियाना। हमारे रीजन में, हमारे इस खित्ते में एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल बहुत ही मुज़ालिम ढा रहा है और वहाँ पर नस्ल कुशी की जा रही है, जेनोसाइड की जा रही है। आप इस हवाले से क्या सोचती हैं? खैली मुश्किल पेचीदे यहाँ। ये एक बहुत पेचीदा मसला है। ये सिर्फ हमारा इसराइल से नफ़रत की बात नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन में जो नस्ल कुशी हो रही है और ये एक वायलेंस भी नहीं है, ये सदियों पुरानी वायलेंस है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और हम कह सकते हैं कि ये पूरे इंसान और बशर के ख़िलाफ़ है, यानी बशरियत के ख़िलाफ़ है, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ ये एक वायलेंस है। और ये तमाम अदियान के ख़िलाफ़ एक वायलेंस है जो कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन में हो रही है। मुतासिफ़ाने سکوت بقیه باعث شده که اسرائیل उससे बढ़ के जो एक बात जो कि हम देख सकते हैं वो हमारी खामोशी है, दूसरों की खामोशी, जिसने इसराइल को इनकरेज किया है कि वो अपना वायलेंस और अपना क्राइम जो है वो फ़लस्तीन में जारी रखे। और खुदा कभी भी नहीं बख्शेगा उन लोगों को जो कि जुर्म व जनायत के बदले खामोशी इख्तियार किया हुआ है। کسانی که در برابر چنین جنایت इनकी खामोशी उस गुनाह से भी और उस जुर्म से भी बदतर है जो कि इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है और उसकी पनिशमेंट यकीनन बहुत बड़ी होगी। بدتر از جنایت سکوت در برابر جنایت هست. ख़ास तौर पर आप ख़ुद एक ख़ातून हैं,
خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، ہم تو ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، آہو بکا ہے، وہاں چیخ و پکار ہے، اس کے بدلے میں کوئی رحم نہیں ہے، بمبنگ ہے، وہاں پر تباہی ہے اور مسلسل تباہی ہے. بطور خاتون آپ کیا فیل کرتی ہیں اس وقت؟ بدون شک از جنایت هیچ کس یقیناً کوئی بھی شخص ظلم، جرم اور جنایت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اس سینس میں کہ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں اس ظلم کو برداشت کر رہی ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، جن کی وجہ سے ان کے مرد، ان کے بچے یہ بھی ریزسٹنس دکھا رہے ہیں اور یہ اپنے مقاومت سے اور اپنے ریزسٹنس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہاں پہ نہ صرف غزہ کی خواتین ہیں، وہاں پہ اور جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے خود یہ سلیکٹ کیا ہے کہ وہ غزہ آئیں اور غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کریں. تو یہ جو مثالیں ہم یہاں پہ آج غزہ میں عورتوں کی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آج تک ہم نے اس کی مثال نہیں دیکھی. ایجاد نکرده بودن. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا ظالم فورسز کا ایک فوکس ہے جب ہم نسل کشی کی بات کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ختم کریں. بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بچے انہوں نے شہید کر دیے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے. تو آپ کیسے سوچتی ہیں ان ماؤں کے بارے میں جن کے بچے ان کے سامنے شہید کر دیے، ان بہنوں کے بارے میں جن کے بھائی ان کے سامنے شہید کر دیے گئے؟ عرض کردم بانوان همیشه به عنوان انسان‌های ترسو معروف. جیسا کہ میں نے بتایا، فیمیلز کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ان میں ڈر اور خوف ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن آج ہم غزہ کی عورتوں میں ایک شجاعت دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ وہاں پہ ایک مومن نسل، ایک جہادی نسل کا خاتمہ کیا جا سکے، وہ اسی بہاف پہ اور اسی وجہ سے وہاں پہ جو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں ان کو شہید کریں. اسرائیلی خود کو حضرت موسیٰ کے پیرو مانتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ فرعون کے پیرو ہیں، کیونکہ فرعون کا جیسا فرعون نے کیا کہ جس نے بچوں کو شہید کر دیا، بچوں کو مار ڈالا، اور پھر عورتوں کو انہوں نے اپنے بردگی میں لیا اور ان کو ایسے کاموں پہ مجبور کر دیا جس پہ ان کو شرم آئے. یہی سارا کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اسرائیل میں ہو رہا ہے. اینجا اسرائیل نشون میده که پیرو حضرت موسی نیست، او پیرو فرعون هست. آپ بیگم صاحبہ ہیں صدر ایران کی. ایران کی خواتین کے بارے میں مغربی میڈیا میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بہت کچھ بولا جاتا ہے. وہ مغربی میڈیا کہتا ہے کہ وہاں کی خاتون سپریسڈ ہے یا ان کو حقوق نہیں ملتے. آپ کیا سوچتی ہیں مغرب کا جو تصور ہے ایرانی خواتین کے بارے میں؟ من مایلم که در واقع خبرنگارای زیادی رو دعوت بکنیم. اس سلسلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دنیا بھر سے جرنلسٹ کو دعوت کریں تاکہ وہ ایران کی وزٹ کریں. اس حوالے سے فیمیل جرنلسٹ کی کچھ سیشنز بھی ہوئی ہیں، کچھ کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے آ کے ایران کی جو ریالٹی ہے اس کو دیکھا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہے. غزہ میں آپ دیکھیں وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، ایک ملٹری وار ہے اور ایک میڈیا وار ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہم جس وار میں ہیں وہ میڈیا کا وار ہے. ہم پہ میڈیا امبارگو لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ایران میں عورتوں کی حقیقت اور ہمارا جو انقلاب کی ریالٹی ہے اور ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کی ریالٹیز کو ہم دنیا تک نہیں پہنچا سکتے. ہمارے انقلاب کی آواز کو صہیونزم کے امپیریالسٹ نے دبا دیا ہے. ہم فری جرنلسٹ سے یہی چاہیں گے اور فری انسٹیٹیوشن سے یہی چاہیں گے کہ وہ ایران تشریف لائیں اور ریالٹی کو اپنے نظروں سے دیکھیں. مستقل داره ما همواره در ایران از اونها دعوت میکنیم بیان واقعیت رو خودشون ببینن و منعکس بکنن. اس سارے دباؤ یا جو چھپایا جاتا ہے اس کے باوجود آپ کی ماشاءاللہ ایک بڑی آواز ہے ایران کی ویلیوز کو، اسلامک ویلیوز کو آگے بڑھانے کی. پردے کے حوالے سے آپ کی بڑی آواز ہے. ایک بار آپ نے
فیمنسٹ موومنٹ کو آپ نے برابر کیا کہ یہ انسائٹمنٹ آف وائلنس ہے، یعنی خواتین کی طرف سے اشتعال انگیزی کو آپ نے فیمنسٹ موومنٹ کے برابر قرار دیا، ایسا کیوں ہوا؟ ما هم در اسلام و هم در ایران تجربه کردیم که همیشه موفقیت زنان و مردان به هم گره خورده و همیشه موفقیت زنان به کمک اسلام اور ایران کے ویوز کے مطابق مرد اور عورت کی کامیابی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایک عورت کامیاب تب ہو سکتی ہے جب عورت کا مرد اس کا ساتھ دے، اور مرد تب کامیاب ہو سکتا ہے جب عورت اس کا ساتھ دے. فیمنزم اس حوالے سے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک نفرت کو پھیلاتا ہے، اور یہ ایک عورت کے ایموشنز کے خلاف ہے، کیونکہ عورت مہربان ہوتی ہے، کائنڈ ہوتی ہے، اور یہ خدا کے اسم رحمان کا سمبل ہوتی ہے. لیکن فیمنزم کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ایک کمپٹیشن یا مردوں سے ایک نفرت عورتوں میں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کرنی چاہیے، جیسے فیملی ممبرز ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں همیشه تکمیل کننده است. ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک کمپلیٹ وجود رکھتا ہے. قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ عورت مرد کے سکون کا باعث ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے سکون کا باعث ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ مردان باعث قوام مرد، باپ ایک مرد کے لیے حامی ہوتا ہے، اس کا ایک مددگار ہوتا ہے. اسی طرح ایک بھائی اپنے بہن کے لیے، ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے. لیکن فیمنزم یہ جو نفرتیں پھیلاتا ہے، نفرت پھیلانا یہ فیمنزم کا نتیجہ ہے، اور یہ عورت کے ذات کے بالکل برعکس ہے. نتیجه فمینیسم بوده که به هیچ عنوان با روحیه طبیعی زنان سازگار نیست. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیلہ عالم الہدیٰ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کو ایک بار پھر پاکستان آنے پہ ویلکم کہتے ہیں، اور خوشی ہوئی کہ آپ نے غزہ کے حوالے سے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا، کیونکہ واقعی ناظرین جو غزہ کی صورتحال ہے، وہاں کی جرأت اور وہاں کی بہادری وہ اب پوری دنیا کے سامنے ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان بہت حوالوں سے اہم ہے. پاکستان میں کوئی بھی ایرانی صدر 7 سال کے بعد آ رہے ہیں. پھر جو اس خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے تناظر میں بھی اس دورے کی اہمیت ہے. اس سے بڑھ کر بہت سارے ایشوز پر پاکستان اور ایران یکساں سوچ رکھتے ہیں، یکساں موقف رکھتے ہیں. وہ غزہ کی صورتحال ہو، وہ افغانستان سے جو دہشت گردی کے خطرات ہیں ہمسایہ ممالک کو، یا ایون کشمیر کا مسئلہ ہو، تو ایران نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ایسا اصولی موقف بنایا ہے جو تقریباً پاکستان کا بھی وہی موقف ہے. اس ساری صورتحال کے تناظر میں ہم اس وقت بات کریں گے. دفتر خارجہ کی ترجمان ایمبیسڈر ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے روبرو ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے وقت دیا. ایران کے صدر اتنے عرصے بعد پاکستان آئے ہیں، وہ کیا پیغام لائے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو ایران کے صدر کا بھی دورہ ہے یہ پہلے سے پری پلان تھا. کافی مہینوں میں اس پر کام ہوا، محنت ہوئی، اور دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمارے کامن چیلنجز بھی ہیں. خاص طور پہ ٹیررزم کا ایشو ہے جس کی وجہ سے جنوری میں کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے. تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ دونوں ممالک کے لیڈرز آپس میں ملیں اور تمام مسائل پر گفتگو کریں. کس طرح ہم اپنے ریلیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح آپس میں ٹرسٹ اور کانفیڈنس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے دونوں ممالک مل کر اپنی عوام کی بہتری کے لیے اکانومی اور ٹریڈ ایشوز پر کام کر سکتے ہیں. بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے. پہلے دن جب دورہ شروع ہوا تو آپ نے اچھی بات کی کہ دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں گے. جو ایگریمنٹس ہوئے اس کا پھر آؤٹ کم اگر پوچھا جائے تو کب تک اس کے نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، جو ایگریمنٹس آپ نے دیکھا دونوں ممالک نے سائن کیے، ہمارے لیڈرز نے وٹنس کیے، یہ ایک
ایک لانگ ٹرم کوآپریشن کا نتیجہ ہے. دونوں ممالک میں دونوں آفیشیل لیولز پر ڈسکشنز ہوئیں, نیگوسیشنز ہوئیں, اور اس کے بعد انڈرسٹینڈنگز ہوئی کہ ہم نے آگے کہاں کیسے بڑھنا ہے. تو ایگریمنٹس نے بیسکلی ہمارے لیے ایک روڈ میپ تیار کر دیا ہے. اب آفیشیل لیول پر اس کی امپلیمنٹیشن پر کام شروع ہوگا, اور ان میں بیکاز یہ دونوں ایگریمنٹس, یہ سارے جو ایگریمنٹس ہیں یہ دونوں ممالک کی پرائرٹیز تھے, اور ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے دونوں ممالک کے کہ ان ایگریمنٹس پر جلد سے جلد کام شروع ہو اور جلد سے جلد ان کے نتائج سامنے آئیں. یہ واقعی میریکل تھا, جیسے آپ نے خود بات کی کہ جنوری کے واقعات تھے اور اتنی جلدی ان کو اوور کم کر کے ایک اتنا بڑا وزٹ کرنا. ایک ایگریمنٹ سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے ہوا ہے, وہ کن ایریاز میں سیکیورٹی کوآپریشن ہو؟ دیکھیں, پاکستان اور ایران کے کافی دیر سے سیکیورٹی معاملات پر بات چیت اور ڈائلاگ جاری رہا ہے, اور ہمارے خاص طور پہ بارڈر ریجنز میں کچھ تھریٹس کاؤنٹر ٹیررزم کے بھی رہے ہیں, اور پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو مل جل کر حل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر بہت پیش رفت ہوئی ہے. اور دونوں ممالک نے لیزن آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارا دونوں ممالک کی یہ خواہش ہے کہ ہم مل کر ٹیررزم کے خلاف ایکشن لیں, اور بھی جو وہاں پر بارڈر پر آپ جانتے ہیں کہ اسمگلرز اور وہ عناصر جو لا لیسنس سے یا ٹیررزم کے ساتھ مل کر, ٹیررسٹ اینٹیٹیز کے ساتھ مل کر وہاں پہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں, وہ سارے ایشوز ہیں. تو اس پر ہمارے دونوں ممالک کی آپس میں بات چیت بڑی ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھیں, ہم ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں, کون سے چیلنجز ان کے ہیں وہ کس طرح سے ریزالو کریں, ہمارے چیلنجز کس طرح, ہم اس کو کس طرح ریزالو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیلڈ ہے جس پر ہماری کولیبوریشن جاری رہے گی. جنوری میں جب BLA لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو ایرانی حکام کے لیے بھی وہ ایک سرپرائز تھا. ان معاملات کو, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ کچھ انوانٹیڈ ایلیمنٹ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کا میکنزم اس سیکیورٹی ایگریمنٹ میں ہے؟ دیکھیں, میں ایگریمنٹس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. بات یہ ہے کہ ہم نے جو جنوری سے صورتحال سے ہم نے بہت لمبا سفر کر لیا ہے. ہم بہت جلدی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم نے سفر کیا, اور یہ اسی وجہ سے پاسبل ہو سکا کیونکہ ہمارے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں, اور اسی وجہ سے بہت جلدی ہم نے یہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں سفر کیا ہے. اور آگے ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں چلتے رہیں. دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم کولیبوریٹ کریں. ہمارے لیے دونوں ممالک کے چیلنجز وہ بھی ہیں جو افغانستان میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے, اس پہ بھی ہماری آپس میں کولیبوریشن اور بات چیت جاری رہتی ہے, اس پہ بھی ڈسکشن ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اور ایران کے اور چین کا ایک میکنزم بھی ہے, اس پر بھی ہماری وہ بھی ایک میکنزم اور پلیٹ فارم ہے جس پر ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات ہوتی ہے. سو بہت سارے پلیٹ فارم اور چینلز ہیں جہاں پر بات چیت جاری رہتی ہے. تو لیڈرشپ لیول سے ایک ڈائریکشن آ گئی ہے کہ کس طرح ہم اس کو فردر آگے فروغ دے سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, آپ نے فارورڈ موومنٹ کی بات کی, پازیٹیوٹی کی بات کی, اور ایران کے صدر کا پاکستان میں ہونا بذات خود ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. جہاں پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے ان کا یہاں آنا, تو اس ریجن میں گزشتہ حالیہ واقعات کی وجہ سے بڑا فوکس ہے دنیا کا ان کی اس وزٹ پر, ان کے انٹریکشن پہ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان اور ایران کے انٹرنیشنل اور ریجنل جو ایشوز ہیں ان میں بہت سارے مسائل پر ایک جیسے خیالات ہیں. جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے اور جو فلسطین کے مسائل ہیں اس پر ہم دونوں ممالک کا ایک اصولی موقف ہے, اور دونوں ممالک یونائٹڈ نیشنز میں اور OIC میں مل کر اس پر انیشیٹیوز بھی لیتے ہیں.
تو یہ ایک ایریا آف ڈسکشن تھا، ایریا آف کنورجنس ہے، ایریا آف ڈسکشن تھا دونوں لیڈرز کے درمیان جس پہ بات چیت ہوئی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور کشمیر پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایران کا بڑا ایک اصولی موقف رہا ہے. تو یہ کچھ پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں تبھی جاتی ہیں جب ہم خیالی ہو، اور ایران کے ساتھ کچھ ریجنل مسائل پر پاکستان کی کافی کنورجنس ہے. نیبرلی ایک فنامنن بنا ہوا ہے جس میں ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے. ہم ٹاکنگ اباؤٹ افغانستان. دو اور بھی ایم او یوز تھے، ایک تھا جوڈیشل میٹرز پہ کوآپریشن اور ایک تھا میوچول لیگل اسسٹنس. یہ کس حوالے سے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ایم او یوز اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں، یہ بیسکلی جو آپ کی دونوں ممالک کی آپس میں کولیبوریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو لیگل کور دیتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے ایشوز ایسے آتے ہیں، کئی دفعہ پاکستان میں سے کوئی ہمارے لوگ فرار ہو کے اگر ایران چلے جائیں یا وہاں پہ کوئی اس طرح کی جوڈیشل ایشوز ہوں تو ہمیں اس سے کولیبوریشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے جس میں جب لیگل کور ہوتا ہے تو اس طرح کی جوڈیشل اور لا انفورسمنٹ ایشوز پر بات چیت کرنا آسان ہوتا ہے. حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی اسلام آباد جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کا مرکز بنا ہے. سعودی عرب سے بڑا ایک ڈیلیگیشن آیا، ایران سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن آ گیا، پھر واشنگٹن میں بڑا انٹریکشن ہوا ہے فائنانس منسٹر کا. تو یہ جو پیس اب اس گورنمنٹ کا شروع ہوا ہے، یہ پالیسیز کی اٹریکشن ہے یا کچھ چیزیں رکی ہوئی تھیں جو اب پائپ لائن میں آ کے آگے بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی ہمیشہ خود کوشش رہی ہے کہ اپنے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اور بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ ایران کے پریزیڈنٹ کے وزٹ سے پہلے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر یہاں تشریف لائے تھے، اور وہ بہت ہی ایک اہم دورہ تھا. سعودی عربیہ ہمارا ایک بہت ہی دیرینہ دوست ہے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی ہی سبسٹینٹیو گفتگو ہوئی ہمارے جو انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے حساب سے. اور ہمارا ایک جو فوکس اب ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ آ رہا ہے وہ اس کی آپ کو ایک جھلک نظر آئی. اسی طرح سے ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں ٹریڈ ریلیٹڈ تھی اور اکنامک پہ فوکس تھا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی کہ ہم ٹریڈ اور اکانومی پر اپنے ریلیشنز کو آگے بڑھائیں، اور ایران کے اور سعودی عربیہ کے وزٹس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ترجمان دفتر خارجہ ایمبیسڈر ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے روبرو تھیں، اور ایران کے وزٹ کے حوالے سے، صدر ایران پاکستان کے اس دورے کے حوالے سے جو ایک ڈیولپمنٹ میں کہوں گا یا جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ایک اور ایشوز پر ایک اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے اس سے پہلے بات چیت سنی ایرانی صدر کی اہلیہ ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا صاحبہ کی، اور پھر دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے وہ بتایا. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس ساری صورتحال پر ہم ایک انالیسز لینا چاہ رہے ہیں، ایک اسیسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ بھی رہے، اور آج کل ایک پرائیویٹ سیکٹر کا تھنک ٹینک ہے صنوبر انسٹیٹیوٹ، اس کے چیئرمین ہیں جناب اعزاز احمد چوہدری صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. ایکسلنسی، یہ فرمائیے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اپنا دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے، مشترکہ اعلامیہ بھی دونوں ملکوں کا آ گیا. ہاؤ ڈو یو ریڈ اٹ؟ واٹس یور ٹیک آف دس وزٹ سر؟ پراج صاحب، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل دورہ تھا، اور یہ باوجود اس کے کہ ایران اسرائیل تنازع چل رہا تھا، تناؤ تھا، لیکن ایک پہلے سے طے شدہ دورے کو ایران کے صدر نے جاری رکھا. یہ ان کا اعتماد بھی ظاہر کرتا ہے، اور پاکستان کے لیے جو ان کے دل میں قدر ہے اس کا بھی مظہر ہے.
اور پاکستان نے بھی ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی عکاسی بھی کرتا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان کبھی کوئی تنازع نہیں رہا، لیکن بارڈر پہ اوپر آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن کوئی مسائل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو باہر کے مختلف عناصر سے پشت پناہی ملتی ہے کہ پاکستان ایران کے تعلقات کو خراب کریں. لیکن الحمدللہ ڈپلومیسی نے کام کیا اور وہ بھی ان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی. ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب اسلام آباد میں اپنی مصروفیات کے علاوہ وہ لاہور بھی گئے، عوامی مقامات پہ گئے، وہ کراچی بھی گئے، عوامی مقامات پہ گئے. لاہور اور کراچی جا کر عوامی مقامات پر بات چیت کر کے وہ کس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ وہ پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی تمام عوام کو ایرانی قیادت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتی ہے. مثال کے طور پر لاہور میں وہ علامہ اقبال کے مزار پر گئے. بذات خود یہ ایک بہت ہی اہم ایک قسم کا ثقافتی ان کی طرف سے جیسچر تھا. دوسری طرف کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر گئے، جو بھی ان کی طرف سے ایک بڑا ہی اچھا سگنل تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا دورہ کر کے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ایران کی قیادت پاکستان کے ساتھ جڑی ہے اور مکمل طور پر یکجہتی کر رہی ہے اور اپنے جو مسائل ہیں درمیان میں ان کو حل کرنے کے لیے خواہش مند ہے. یہ بالکل درست بات ہے، لیکن آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، آپ امریکہ میں بھی ہمارے سفیر رہے ہیں پاکستان کے خارجہ سیکٹری کی حیثیت سے، تو آپ نے بالکل ہر چیز دیکھی ہے اس ریجن سے لے کے آؤٹر ریجن تک. پھر اسرائیل کے ساتھ ابھی ان کی سٹرائکس کا معاملہ بھی تھا. تو اس دورے کی، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی، پاکستان کے لیے کیا کاسٹ ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چونکہ یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے جس میں مشرق وسطیٰ میں بڑا تناؤ تھا، اور اس کے لیے اگر یہ دورہ ہوا ہے تو شاید امریکہ کو یہ پسند نہیں آیا ہوگا، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو امریکہ نے حال ہی میں پابندیاں لگائی ہیں 3 چینی اور 1 بیلاروس کی کمپنیوں پر، تو وہ بھی ایک قسم کا اشارہ تھا پاکستان کی طرف. میں ان تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اچھا کیا کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا اور اس نے اپنے مفاد میں یہ مناسب سمجھا کہ ایران جیسے ہمسائے کو تمہارے جو تعلقات ہیں اس کو توانا کیا جائے، بہتر کیا جائے. لیکن پابندیوں کے کانٹیکس میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پر آئی بات سامنے کہ ایران کے ساتھ تجارت کے فروغ کی باتیں کرنے والے ذرا پابندیوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. یہ درست ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی پابندیاں زیر غور نہیں ہیں، بٹ سم تھنگ از دیئر ان دیئر مائنڈس. جی وہ تو شروع سے رہی ہے کہ اگر آپ ایران کی کسی بھی کمپنی کے ساتھ، ایسی کمپنی کے ساتھ جس پر سینکشنز ہوں، تو جو بھی ان کے ساتھ معاملات کرے گا اس کے اوپر بھی سینکشنز آ جائیں گے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسے راستے موجود ہیں جس میں آپ امریکی ڈالر کو استعمال کیے بغیر ایران جو ایک ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا بارڈر مشترک ہے، آپ راستے نکال سکتے ہیں سینکشنز کو اٹریکٹ کیے بغیر اپنی تجارت کو بڑھا سکے. دنیا میں تقریباً ہر ملک جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے تمام اقدامات اٹھاتا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کے اوپر اس کی ذک پہنچا رہا ہے. مثال کے طور پر امریکہ خود بھی چین کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، جبکہ چین کے ساتھ اس کا ایک باقاعدہ مسابقہ چل رہا ہے، رائیولری چل رہی ہے. یہی عالم ہندوستان کا ہے جو
نہ صرف رشیا سے روس سے اسلحہ خرید رہا ہے بلکہ سستے داموں آئل بھی خرید رہا ہے امریکہ کی تنبیہ کے بغیر کے باوجود. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر تمام ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے اور اس بات کا پاکستان کی جو سفارتکاری ہے جو ہماری ڈپلومیسی ہے ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ امریکہ میں جا کے ایکسپلین کریں کہ جناب یہ ہمارے مفادات ہیں, آپ کائنڈلی ایسا نہ کریں جس سے ہمیں ذک پہنچے, ہم آپ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور یہ باہمی مفاد میں ہیں, لیکن ہم ایران کے ساتھ مجبوری ہے کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہم آپ کی سینکشنز کو تو وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ وہاں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ مافیاز پل رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ بلوچ عوام کے حقوق کو مار رہے ہیں لوگ, ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ تجارت اس میں ہمیں فائدہ دے گی کیونکہ بلوچستان میں امن آئے گا اور پھر کسی قسم کے شر پسند عناصر اپنی جگہ وہاں پہ نہیں بنا سکے. یہ بات آپ کو سفارتکاری کرتے ہوئے امریکہ کو حکام کو بتانا ہوگا. یعنی یقیناً یہ باتیں کنوے کرنا ہے اور یہی سفارتکاری کا عمل ہے, یہی سفارتکاری کا مقصد ہے. بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب.